अल्लाह का शुक्र, सही आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं भी फ्री हो गई हूँ, मैंने कहा चलो अभी कोई नई पेशेंट आया तो मैं भी साथ जल्दी से ज्वाइन कर लूँ, बड़ी खुशी हुई है मुझे तो। अच्छा चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हमारी डिस्कशन है तफसीर की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी आयत नंबर 163 से हमने जो है डिस्कशन स्टार्ट करनी है अपनी। तो उम्मीद है सब ने लेक्चर सुन लिया होगा। जी जी सुना है। जी आयत नंबर 163 में कौन सा मज़मून शुरू हो रहा है आगे? इसमें बताया गया है कि इंसान का एक ही माबूद है, यानी उसी ने हमें पैदा किया है, वो मेहरबान है और रहीम है और उसकी रहमत की वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं और उसी की तरफ हमें पलटना है। लिहाजा इंसान को अपना सब कुछ उसके नाम करना चाहिए, अपने जज्बात, अपनी फर्माबरदारी, अपना सदका, नमाज सब उसी के लिए है, सिर्फ अल्लाह के लिए हमें यहाँ आए हैं। जी बिल्कुल बारकल्लाह फ़ीक। जो है इलाह के एक तो तारीफ़ भी बयान हुई है और साथ में जो है इसकी पहचान हमें करवाई जा रही है कि इलाह है कौन, अल्लाह है कौन। तो एक तो बात की जा रही है तौहीद की, ये यहाँ से इन आयत से ऑनवर्ड जो है आगे एक तो तौहीद का चैप्टर स्टार्ट होगा और साथ में उम्मत की तरबियत अहकामात के ज़रिए से इंशाल्लाह हम आगे जो है देखेंगे। तो पहला सबक जो दिया जा रहा है वह तौहीद का दिया जा रहा है। वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और इलाह तुम्हारा वही एक ही है, एक ही इलाह, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। हुवा रहमानुर रहीम, जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी अब अगली आयत में देखिए, अब इलाह की जो है आगे मज़ीद तारुफ़ करवाया जा रहा है कि इलाह है कौन। अक्सर हमें ना ऐसे होता है कि हमसे बच्चे जो है अक्सर हमारे जो है क्वेश्चन करते हैं अल्लाह कौन है। दूसरे लोग भी करते हैं जिसको अल्लाह पे यकीन नहीं होता, हम बता नहीं पाते, हमें डिस्क्राइब करना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह कौन है, क्या है, कहाँ है अल्लाह। ठीक है, हम इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें इन आयत को पढ़ के इतना एबल होना है कि हम अपने बच्चों को, दूसरे लोगों को जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, जिनके क्वेश्चंस होते हैं, यकीन तो रखते हैं लेकिन क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, तो उनके सवालात का जवाब भी हमें इन आयत से देना है। जी पहली बात यहाँ की जा रही है कि अल्लाह को कैसे पहचानो, खलकत के ज़रिए, उसकी जो पैदाइश है, जो अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं उसकी पैदाइश में, उन सब चीज़ों की पैदाइश में अल्लाह को पहचानो। कैसे? इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, यानी आसमान की पैदाइश में कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें दूसरी आयत का भी जिक्र किया गया था कि आसमान में, अब देखिए कितना बड़ा आसमान है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और इतनी वुसअत है कि कोई बंदा आज तक उसकी वुसअत को पहचान ही नहीं सका कि कितनी ज़्यादा वुसअत है आसमान और ज़मीन की। ठीक है, आसमानों को पैदा करने वाला है। अब कोई बंदा इस पे गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, ठीक है, साइंस में जाके, तो पता चलता है कि एक आसमान इतना बड़ा है, तो उसके बाद जब सातों आसमान जब अल्लाह ने पैदा किए हैं तो वो ख़ुद अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा। तो इसके बारे में ना इंटरनेट पे काफ़ी लेक्चर्स भी हैं कि जब हम आसमानों के बारे में पढ़ते हैं, खला के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में या स्टार्स, गैलेक्सीज़, इनके बारे में जब हम लेक्चर्स वगैरह देखते हैं तो हमें कायनात की, आसमानों की वुसअत का पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। जब एक आसमान इतना ज़्यादा बड़ा है, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, 7 आसमान, ठीक है, इन चीज़ों से गौर तदब्बुर करके फिर हम अल्लाह ताला तक पहुँचते हैं। ठीक है, फिर आसमानों के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वल अर्द, ज़मीन के, यानी ज़मीन की पैदाइश में भी गौर व फिक्र करो कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने कैसा पैदा किया है, इसमें से कितनी चीज़ें अल्लाह निकालता है, ज़मीन में कितने जानवर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गौर व फिक्र करने के लिए। वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और इसी तरह
جو ایک سرکل پیدا کر دیا ہے سورج میں اور ہماری زمین میں کہ دن رات جو آتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں کہ اللہ کو ہم اس کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے اتنے اسٹیبل طریقے سے جو ہے آسمان و زمین کو یا سورج ستاروں کو اس طرح سے اپنے چکروں میں مداروں میں گھما دیا ہے کہ دن رات بن رہے ہیں اور نہ کوئی آگے جاتا ہے نہ کوئی پیچھے آتا ہے اپنے ٹائم سے. تو اتنی اسٹیبل لائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، اور جو تھرڈ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کشتیوں کو. اب کشتیوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ کتنے آسانی کے ساتھ جو ہے سمندر میں ہمارے کتنے وزنی سامان جو ہے اٹھا کے لے کر جا رہی ہوتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ایک اسموتھلی ایک چیز بنا دی ہے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. آگے بما ينفع الناس، پھر اب آگے اللہ نے مقصد بھی بتا دیا کہ ہر چیز میں، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، دن رات میں بھی، اور جو کشتیاں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نفع رکھا ہے انسانوں کے لیے. وما انزل اللہ من السماء ماء. اچھا، پھر اور کس چیز میں نفع رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. جی اس طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کراتے ہیں کہ جو ہے پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد. زمین کی زندگی جو ہے آپ کو استاذہ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کل دابہ، اس میں ہر قسم کے جاندار رکھے، انسان، جانور، پرندے، ہر طرح کے. اور تصریف الریاح، اور ہوائیں، ہوا سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، جانوروں سے بھی، ٹھیک ہے، زمین کی زندگی سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. وسحاب المسخر، اور بادلوں کی وجہ سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جو ایک تو پانی برساتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زمین کی زندگی کا باعث بنتے ہیں. بین السماء والارض، اور یہ بھی بتا دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہیں. لآیات لقوم یعقلون، اور یہ ساری نشانیاں زمین و آسمان کے درمیان ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں دیکھیے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اچھا، اس میں مجھے بتائیے کہ سب لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، اب الہ کا تعارف بھی ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ہے کسی اور چیز کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اللہ سے ہمیں کیسی محبت کرنی ہے اور لوگوں سے ہمیں کیسی محبت کرنی ہے یا کسی اور چیز سے کیسی محبت کرنی ہے ہمیں؟ جی میں بتاؤں سسٹر؟ جی جی. اچھا، اس میں ایسے پہلے تو یہ اساتذہ نے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ریفرنس ایسے بتایا کہ یہ سارا اللہ نے نعمتیں اور یہ ساری ہمیں ہمارے لیے جو سارا نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے، اس کے ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا اور لوگوں سے محبت اور شریک بنا لیتے ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایسے لنک ہے. اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ عام ایک حد میں رہتے ہوئے ہر کسی سے محبت کرنا جائز ہے. کچھ لوگ انسانوں سے کرتے ہیں، کچھ پیٹس رکھ لیتے ہیں یا اور جس طرح بھی. لیکن جو شدید والی محبت ہے جس میں ہماری ہر طرح کی یعنی ذہنی بھی، جسمانی، آپ کی انرجی بھی لگ رہی ہے اور ایک محبت ہے، وہ اللہ سے ہی درکار ہے. وہ صرف اللہ سے ہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کسی اور سے کریں. ٹھیک ہے، یہ بات کی گئی ہے. جی پچھلی آیت سے بھی اس کا لنک ہے، اور بیسیکلی ہے بھی پچھلی آیت سے، کیونکہ پچھلی آیت میں وہ ساری چیزیں انسان کے نفع کی بتائی گئی ہیں. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس الہ کی جو ہے عبادت کرو. عبادت کرنے میں اب کیا آ جائے گا کہ کس طرح عبادت؟ محبت کے ساتھ، شدید محبت کے ساتھ، سب سے بڑھ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو چاہنا. ٹھیک ہے، انسان محبتیں ہوتی ہیں، باقی اور چیزیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام اور اطاعت اور ذکر کے ذریعے اللہ سے محبت شدید ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر بزنس سے محبت ہے، ہمیں اگر اپنے شوہر سے محبت ہے، بچوں سے ہے، تو ہم اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے اللہ کا حکم آ جائے، پھر اس کے بعد دوسری باتیں، دوسری محبتیں جو ہیں بعد میں. تو اس میں بیسک بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے اپنے لیے لیسن کیا نکل سکتا ہے. اس میں ہم اپنے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو محبتیں ہیں کہیں ہم غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے، کہیں ہماری محبتیں اتنی زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں بڑھ گئیں کہ ہم نے اللہ کے حقوق ان کو دینا شروع ہو گئے ہیں، کہیں ہم شرک میں تو نہیں پڑ گئے. محبت میں بھی شرک ہوتا ہے.
کہیں ہم شرک میں تو نہیں پڑ گئے. تو اپنے لحاظ سے بھی ہر بندہ ہر انسان کو ڈفرینٹ چیزوں سے محبت ہوتی ہے. کسی کو بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی کو شوہر سے, کسی کو بزنس سے, کسی کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں. محبتیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے نا کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو میری محبت ہے وہ کس سے ہے, کیوں ہے, کیا زیادہ شدید تو نہیں ہے اللہ کے احکامات سے, کیا میں اپنی جاب سے اتنی زیادہ محبت تو نہیں کرتی کہ میں نماز چھوڑ دیتی ہوں, میں پردہ چھوڑ دیتی ہوں, یا میں کوئی اور چیز چھوڑ دیتی ہوں اس کی جو ہے اس کو فل کرتے ہوئے کہ میں جو ہے اپنی جاب مجھے کرنی ہے, مجھے پیسے مل رہے ہیں تو میں چلیں ٹھیک ہے یہ نماز نہیں میں پڑھتی, یا پھر 2 نمازیں اکٹھی کر رہی ہوں, یا اس طرح سے. تو ہمیں جو ہے اپنی اوپر, ہر بندے کو اپنے اوپر دیکھنا ہے. جی آیت نمبر 66 میں دیکھیے کہ قیامت سسٹر یہاں پر جی سوری آپ کو میں کٹ کر رہی ہوں, یہ اسی آیت سے ہی ریلیونٹ ایک کوشچن ہے. یہ بڑا کامن یہاں پہ ہم نے اسپیشلی اپنے کلچر میں دیکھا ہے ادھر پاکستان میں کہ اکثر جو ہیں وہ عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہسبینڈ کے بہت حقوق ہے, بالکل حقوق ادا کرنے چاہیے, اور ہسبینڈ کا رتبہ بھی بہت ہے, بہت زیادہ حکم ہے ہسبینڈ کے, لیکن بہت سی عورتیں یہ بات کر کے کہ میرا ہسبینڈ نہیں اجازت دیتا اس چیز کی, اس میں پردہ بھی آپ کا چھوٹ رہا ہے, اور کئی ایسے احکامات جو فرض کے درجے پہ آتے ہیں وہ چھوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہی دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر ہسبینڈ کا یعنی نام یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, یا اکثر ہسبینڈ کروا بھی رہے ہوتے ہیں, مطلب عورتیں مان لیتی ہیں آرام سے, یعنی اس پہ آرام سے لبیک کر دیتی ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے ایسی سچویشن کو. جی اس میں آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے آئی بروز بنواؤ, ہسبینڈ کہتا ہے پردہ نہیں کرنا, ہسبینڈ کہتا ہے میرے ساتھ ایسے جانا ہے, تم نے باہر گاؤن نہیں ڈالنا, یا کسی اور کوئی اور طرح حرام کام ہو سکتے ہیں, ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. پھر وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے, ایک تو چلیں ٹھیک ہے کہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے بھی کچھ قربانیاں جو ہے دے دیں, لیکن اس چیز میں قربانی دیں جو حرام کے درجے پہ نہیں ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں. اب پردہ جو ہے وہ فرض ہے, ٹھیک ہے. اب آئی بروز بنوانے, اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ آئی بروز جو ہے ہمارا شوہر کہتا ہے بنوائیں, لیکن کچھ نہیں بناتی, ان کے شوہر ناراض رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, ناراض رہتے ہیں تو, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایک چیز حرام ہے, میں نے وہ نہیں کرنی, چاہے اس میں شوہر ناراض ہوتا ہے. اور کتنے لوگوں کے ہم نے اپنے آنکھوں سے گھر ٹوٹتے بھی اسی بیسس پہ دیکھے ہیں کہ شوہر کچھ کہتا ہے اور بیوی جو ہوتی ہے دیندار ہوتی ہے, وہ دین پہ عمل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, اور وہ دور ہوتے ہیں اور وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں. اگر اس چیز میں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے الگ کر رہا ہے کسی کو تو اس میں ہی بہتری ہوگی. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں, شوہر کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین میں یہ ہے ہمارے, اور جو ہے آپ اتنی بھی اسٹرکٹ نہ ہوں, اتنی بھی جو ہے آپ سختی نہ کریں کہ آپ ان سے لڑیں, ان کے برابر پہ آ جائیں, ان کی جو ہے سختی کے ساتھ آپ ان کے منہ پہ بولیں. اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ پیار سے ان کو سمجھا سکتے ہیں, عزت کے ساتھ. بلکہ جب آپ قرآن کلاسز کسی جگہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ چیزیں کیسٹ میں لگا کے رکھ لیں, ٹی وی میں لگا لیں, تو جب ان کو پتہ چلے گا تو انشاءاللہ وہ ہو جاتے ہیں اس طرف مائل. تو ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ مائل ہو جاتے ہیں, اور ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں. دونوں ایکسٹریم ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر درمیان کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں حرام کام سے بچنا ہے انشاءاللہ. حرام کام ہمیں نہیں کرنا ہے, جو ہمیں اللہ کے احکامات ہیں وہ احکامات کو پورا کرنا ہے. شوہر ناراض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, انشاءاللہ اس کو یہ بات پسند آئے گی. اب دیکھیں نا, ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ ہر ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہوگا, کچھ ٹائم کے لیے یہ چیز ہوگی کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم بن ٹھن کے جائیں, ہمارے زیور جو ہیں لوگ دیکھیں, ہم نے کتنا سونا پہنا ہے, ہم کس طرح کے بنے ٹھنے ہوئے ہیں. لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ کہے گا کہ میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. جب دوسرے مردوں کی گندی نظروں سے دیکھیں گے یا کسی اور طرح سے, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, یہ پاسبل ہے, تب وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تب آپ اس کو بھی پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے جب ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہی ہیں, وہ ہمارے بہتری کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے. تو میں تو یہی کہہ سکتی ہوں, اگر کوئی اور کہنا چاہتا ہے, کوئی اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے, تو ہمیں گائیڈ کیجیے گا پلیز.
جی سسٹر میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم بینگ اے وائف اور ہسبینڈ کے ساتھ اور بہت ساری باتیں منواتے ہیں نا جو جی جی جو وہ یعنی نہیں بھی ماننا چاہتے ہوتے، لیکن ہم آہستہ آہستہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ کر کر کے ود اے پیسج آف ٹائم، کوئی مہینہ 2 مہینے 6 مہینے لگتے ہیں، ہم اپنی جائز یا ناجائز چیزیں منوا لیتے ہیں. میری خیال میں ہم عورتوں میں اتنی ہے کیپیبلٹی. تو بالکل میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر ان کو وہ چیزیں منوا سکتے ہیں جو اور ہیں دنیا سے ریلیٹڈ، اور کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر کے منواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک جی چیز جی کو آپ پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسری کو وہ آگے کرتے ہیں، تو وہ چاہے 10 چیزیں آپ نے رکھی اس میں سے ایک منوانی ہے تو 9 کو آپ کو جو ہے قربانی دینی پڑے گی. تو آپ وہی 9 اللہ کے لیے اگر قربانی دے اور ایک ان کے سامنے رکھیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. میری یہ پریکٹس ہے جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس میں بہت مدد کرتا ہے کہ آپ باقی چیزوں پہ آپ کمپرومائز کریں اللہ کے لیے. تو وہ ایک چیز وہ پھر اس چیز پہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ اتنی قربانی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں کوئی حکمت ہے، اس میں کچھ ہے نا، آپ خود عمل کر کے دکھائیں. بالکل انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی موڑ دے گا، ان کے دل آہستہ آہستہ اللہ ان کو اس چیز کی سمجھ دے گا جی بالکل انشاءاللہ. حکمت کے ساتھ. یعنی بہت اچھا پوائنٹ ہے ویسے کہ ہم دنیا کے لیے تو بہت ساری چیزیں، ایسا ہے بالکل ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے شوہروں سے منوا لیتے ہیں، لیکن جو ہے ہم دین کے معاملے میں خود بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس طرح کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں. چلیے انشاءاللہ جو ہے سب لوگ دعا بھی کریں ساتھ. اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا پرابلم ہے دعا کبھی نہ چھوڑیں، دعا بھی کریں ساتھ، دین کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ سے آپ منائیے ان کو حکمت کے ساتھ. چلیے ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں 166 آیت میں. دیکھیے کہ اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جی قیامت کے دن جو ہے جن سے بہت زیادہ محبت کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کچھ بھی ہے، تو ان کا رویہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جی وہ ان لوگوں سے بیزاری دکھائیں گے، مطلب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری اطاعت کریں. جی تو جو لوگ فضول میں اطاعت کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے، تو وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے. بالکل. اب دیکھیے نا اسی آیت کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے کہ شوہر اگر کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام کرو میری وجہ سے، ٹھیک ہے ایک بیوی کر لیتی ہے، لیکن قیامت کے دن کہے گا، وہی شوہر کہے گا میں تو اس کو جو ہے فورس نہیں کیا تھا، میں تو بیزار ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں. پھر ہماری محبت کہاں جائے گی؟ پھر جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے وقال الذین اتبعوا، اور وہ کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا، فنتبرأ، تو ہم بھی ویسے ہی بیزاری کریں اس کے ساتھ جیسے یہ ہمارے ساتھ آج کے دن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اور ساری جو ان کی محبتیں ہوں گی، جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے تو وہ حسرات بن جائیں گے علیہم، ان پر. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے. بیسیکلی یہاں بات ہو رہی ہے شرک کی، اگر دیکھا جائے تو کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو شرک کی بات ہو رہی ہے کہ الہ کو، جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ کسی اور کو اگر ہم دے رہے ہیں، کسی اور کے اوپر صدقے دے رہے ہیں، ہم نظریں دے رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، کسی اور چیز کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جائیں گی کہ ان کے سارے اعمال جو ہے ندامت ان کے لیے بن جائیں گے. وہ کیے ہوں گے انہوں نے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر شرک کے بدلے کیا ہوگا؟ وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شرک ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور وہ کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے پہلے توبہ کر لی تو وہ معاف ہو سکتا ہے، معاف ہو بھی جائے گا. اور جس نے جو ہے جس کو موت آ گئی یا قیامت آ گئی تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. آگے دیکھیے 168 میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جی یہاں مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کھانے کے بارے میں، کہ کون سی 2 شرائط ہیں کہ کھانے میں کون سی 2 شرائط پوری ہونی چاہیے؟ اس میں 2 شرائط ہیں کہ حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے، یعنی حلال جس میں باطنی صفائی ہو اور طیب وہ جس میں ظاہری صفائی بھی ہو. تو یہ کھانے پینے کے معاملے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انہی شرائط کے ساتھ کھائیں.
جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ظاہری اور معنوی دونوں آ جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جی اس کا کیا معنی ہے؟ انہ لکم اس کا عدو مطلب مبین. ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس سورہ نور میں بھی آیا ہے آیت نمبر 21 میں، جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. تو اس لیے جو ہے نا، ہمیں شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ حلال حرام کی طرف ہمیں بڑھائے گا. تو ہمیں اس کی پیروی سے بچتے ہوئے حلال چیزیں کھانی ہے. جی بارک اللہ فیک، حلال چیزیں کھانی بھی ہیں اور حلال چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تقویٰ کی وجہ سے بھی جو ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ حلال ہوتی ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا. آگے دیکھیے 69 میں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا یعلمون. جو شیطان ہے وہ 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک تو برائی کا، دوسرا بے حیائی کا، اور تیسرا جو ہے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہیں کہیں. جی آگے دیکھیے 170 میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو ان کا رویہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی، جو خاص طور پہ اندھی تقلید یا کسی کی اتنی محبت، شدید محبت میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندھے گونگے بہرے بن کے صرف وہ اپنی محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ دنیا نہیں دیکھتے، پھر وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے. اب دیکھیے نا، اولیاء اللہ کی محبت ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کو کہتے ہیں، ان کی محبت کیسے کی جائے؟ ان کی پیروی کی جائے، جیسے وہ دین پہ چلتے تھے ویسے چلنے کی کوشش کی جائے، ان کی تعلیمات دیکھی جائے کہ انہوں نے دین کا کتنا کام کیا. ایسے نہیں کرنا کہ جا کے ان کے قبروں پہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں کہ وہاں سے منتیں بھی مانیں، وہاں سے جو ہے وسیلے بھی بنائیں. پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، کہ اب ایک تو بات ہے ٹھیک ہے، ہاں جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ اپنے باپ دادا کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ دین میں، دنیا میں نہیں فالو کر رہے ہوتے، دین میں. حالانکہ ان کے باپ دادا کو کچھ بھی عقل نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز کے، کسی اور لوگوں کے، کسی اور اولیاء کے جو ہے وہ پیروکار ہوتے ہیں، ان کی محبت میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے جو ہے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ ان کو عقل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. جی آگے دیکھیے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. تو ان لوگوں کی مثال کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ یہ لوگ پھر اس جانوروں کی طرح ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو ایک چرواہے ان کو لے کے چلا جا رہا ہے، بس وہ اس کی آواز سن کے چرواہے کی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنے عقل کا کوئی استعمال نہیں کرتے. تو یہ ان کو ایسے جانوروں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، نہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، بس جو چرواہے نے آواز دی بس اس کے پیچھے چل پڑے. ایک تو اللہ تعالیٰ، جی بارک اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اندھی تقلید، اپنے عقل یوز کرنے کی بجائے جو ہے ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا. پھر ان کی مثال دی ایسے جانور کے ساتھ کہ نہ وہ سن سکتے ہیں، کوئی کسی کی پکار بھی نہیں سن سکتے، آواز بھی نہیں سن سکتے، بس خالی ان کو آواز آ رہی ہے، بس جو ہے بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا، آواز آئی یا کسی کی پکار آئی، کوئی ان کو دین کی طرف بلا رہا ہے، اچھا برا بتا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا، نہیں انہوں نے نہیں سنی. صم بکم عمی فهم لا یعقلون، وہ عقل ہی نہیں رکھتے، ان میں عقل ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا عقل ہی یوز نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے بے عقل کہا گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہمارا لیسن جو ہے یہیں تک تھا. اگر کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہے تو. جی چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم تجوید کا لیسن انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا تجوید کا لیسن آج سٹارٹ ہونا ہے 172 آیت نمبر سے. نکال لیجئے، قرآن کھول لیجئے. جی حامدہ آپ سٹارٹ کیجئے.
میری آواز آ رہی ہے؟ سوری میرا مائک بند ہو گیا تھا. میں کہہ رہی تھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز آ رہی. جی چلیں ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں 172 سے. جی مدیحہ سسٹر. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں، قلقلہ کے 5 ہیں، اس کے علاوہ الف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ فوکس کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں جہاں بھی آئیں گے. تو میں بتاؤں گی بھی اور آپ لوگوں نے خود بھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی یا ایہا الذین آمنوا. یا ایہا الذین آمنوا. کلوا من طیبات ما رزقناکم. کلوا من طیبات ما رزقناکم. قاف کو موٹا کیجیے، قلقلہ بھی ہوگا. رزقناکم. رزقناکم. واشکروا للہ واشکروا للہ ان کنتم ان کنتم ایاہ ایاہ تعبدون. تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ. انما حرم علیکم المیتۃ. جی را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر شد ہے اور زبر ہے تو اس کو موٹا کیا جاتا ہے. انما حرم. انما حرم. بارک اللہ. آگے دیکھیے. والدم ولحم الخنزیر. والدم ولحم الخنزیر. نون کے اوپر اخفا ہوگا. الخنزیر. الخنزیر. وما اہل وما چلیے میں جی. دوبارہ پڑھتی ہوں. وما اہل بہ. وما اہل بہ لغیر اللہ. لغیر اللہ. فمن اضطر ومن اضطر غیر باغ غیر باغ ولا عاد ولا عاد فلا اثم علیہ. فلا اثم علیہ. ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ غفور رحیم. چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی حمیدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان الذین یکتمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. ما انزل اللہ من الکتاب. کتاب کا کاف موٹا کیجیے اور تا کے اوپر کھڑا زبر ہے. من الکتاب. من الکتاب. ویشترون به ثمنا قلیلا. ویشترون به ثمنا قلیلا.
قلیلا کو لمبا کریں گے، اینڈ میں الف ہے، قلیلا. قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم. اولئک ما یأکلون فی بطونہم. طا کو موٹا کیجیے، آپ نے پڑھا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے بطونہم. بطونہم الا النار الا النار ولا یکلمہم اللہ ولا یکلمہم اللہ. لام اس میں جلالہ کو موٹا کیجیے، یکلمہم اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامۃ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حمزہ کو آپ سختی سے ادا کریں گے، علیم. علیم. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک حامدہ. جی درشاور نیکسٹ آپ پڑھیے. وعلیکم السلام. جی آپ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں آپ اپنا مائک اور کیمرہ دونوں میوٹ کر لیا کریں، چیک کر لیجئے کہ کس کا کیمرہ ہونا ہے. جی درشاور. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی بالہدی والعذاب بالمغفرہ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. وما اصبرهم علی النار. را کو موٹا کریں گے اینڈ میں، علی النار. علی النار. ذلك بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا. خا کو موٹا کیجیے، حروف مستعلیہ میں سے ہے الذین اختلفوا. الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فی الکتاب فِي الْكِتَابِ لفی شقاق بعید. لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. شقاق میں قاف دیکھیے موٹا ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، آپ نے پڑھا تھا الف جو ہے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، اس سے اگر پہلا حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، تو الف بھی موٹا کیجیے، شقاق بعید. شِقَاقٍ بَعِيدٍ. جی چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. دور شاور. جزاک. جی فائزہ نیکسٹ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیس البر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر
اچھا لام کو موٹا نہیں کریں گے, لام باریک رکھیں گے. لیس البر, را کو موٹا کریں گے. ليس البر ان تولوا وجوهكم, أن تولوا وجوهكم واو کے اوپر پیش ہے, وجوهكم. وجوهكم. جی کنیز سسٹر آپ کا کیمرہ آن ہے, آپ اس کو آف کر لیجئے. جی آگے دیکھیے. قبل المشرق والمغرب, قبل المشرق والمغرب. شین میں تفشی ہوتی ہے, اش, ٹھیک ہے, پھیل جاتی ہے آواز. المشرقی المشرق والمغرب, والمغرب. بارک اللہ فیک. ولكن البر, ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والکتاب والنبیین. جی نون کے اوپر شد ہے, اس کے اوپر غنہ کریں گے. یا کے اوپر شد ہے, اس کو سختی سے پڑھیں گے 2 دفعہ. والنبیین, والنبیین. وآتى المال على حبه, وآتى المال على حبه. علا کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے. على حبه, على حبه. ذوي القربى واليتامى, ذوي القربى والیتامى. قربى. جی فائزہ. جی جی. ذوي القربى واليتامى, ذوي القربى والیتامى. میم کے اوپر کھڑا مد ہے, اس کو لمبا کیجیے. والیتامى والیتامى. والمساکین وابن السبیل, والمساکین وابن السبیل. با کے اوپر کلکلا ہوگا, آپ نے پڑھا ہے. با جب بھی ساکن ہوگا, قطب جد با اس میں سے ہے. وابن السبیل. وابن السبیل. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک فائزہ. جی گلنسا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وابن السبیل والسائلین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابن السبيل والسائلين وفی الرقاب. وفي الرقاب. جی آپ نے پڑھا تھا الف مدہ جو ہوگا, جو الف آئے گا اس سے ماقبل اگر موٹا حرف ہے تو وہ موٹا ہو جائے گا, موٹا کیجئے. قاف ہے, اس کے بعد الف ہے رقاب میں. وفی الرقاب. وفي الرقاب. جی بارک اللہ. وأقام الصلاة وآتى الزكاة.
وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام میں دیکھیے الف ہے، اس سے ماقبل قاف ہے، دونوں موٹے ہوں گے. وأقام، وأقام. بارک اللہ. آگے دیکھیے والموفون بعہدہم، والموفون بعهدهم اذا عاہدوا، إذا عاهدوا. والصابرین فی البأساء والصابرين في البأساء والضراء وحین البأس. والضراء وحين البأس. اولئک الذین چھوڑنا کرو بھائی. صدقوا. نجیہ جان تم اٹھ ماس تک سائڈ پہ ہو جاؤ سے. جی اپنا مائک آن کر لیجیے پلیز. أولئك الذين صدقوا. صاد بھی پر ہے، دال باریک ہے، قاف پر ہوگا. صدقوا. صدقوا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. وأولئك هم المتقون. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. گلنسا. جی حبیبہ. جی. یا ایہا الذین آمنوا، آپ کا لیسن یہیں تک تھا، شروع سے سٹارٹ کیجئے. جی. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کلوا من طیبات. من پہ اخفا ہوگا، من طیبات، طا کو موٹا کیجئے. من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ان کنتم ایاہ تعبدون. ایاہو اس کو لمبا نہیں کریں گے ہا کو، کیونکہ آگے واو نہیں ہے. ہا کے اوپر صرف ایک پیشہ، ایاہ تعبدون. ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله وما أحل به لغير الله. اچھا حبیبہ اس میں دیکھیے وما أهل، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کے بعد الف بڑھ جائے گا. أهل. أحل. جی. فمن اضطر غیر باغ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ولا عاد فلا اسم عليه عليه. إن الله غفور رحيم. ان اللہ غفور رحیم. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک حبیبہ. جی سعیدہ نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان الذین یکتمون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا
وَيَشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ نہیں را پیش و رو وَيَشْتَرُونَ را موٹا بھی ہوگا وَيَشْتَرُونَ بارک اللہ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قلیلہ نہیں آگے ہا نہیں ہے اینڈ میں قلیلہ کے الف ہے قلیلہ قَلِيلًا بارک اللہ اولئک ما یأکلون أولئك ما يأكلون فی بطونہم في بطونهم إلا النار ولا إلا النار ولا يكلمهم الله يكلمهم الله يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک سعیدہ جی میرب سسٹر وعلیکم السلام أولئك الذين اشتروا الضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة نشترا را کے اوپر زبر ہے نش دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو الذین اشترا الذين اشتروا والضلالة الضلالة بالهدى بالهدى والعذاب بالمغفرة والعذاب بالمغفرة. غین ہے حروف مستعلیہ میں سے بالمغفرہ میں اس کو موٹا کیجیے اور را بھی موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے بالمغفرہ بالمغفرة. فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. علی النار جو النار ہے اس میں را کو واضح کریں گے علی النار على النار. ذلك بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق نزل الكتاب بالحق. جی بالحق میں دیکھیے قاف ہم ساکن کر رہے ہیں ایک تو یہ موٹا ہوگا حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ 7 حرف ہوتے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ہم اس کو ساکن بھی کر رہے ہیں پھر یہ حروف قلقلہ میں بھی چلا جائے گا اس کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا دو چیزیں ہوں گی مستعلیہ اور قلقلہ بالحق بالحق. بارک اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. جی آپ نے کل پڑھا ہے کہ الف جو ہوتا ہے نا وہ ماقبل کے اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ الف سے پہلے کون سا حرف ہے اگر تو حرف باریک ہے تو الف باریک ہو جائے گا اگر موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا تو قاف موٹا ہے اور الف بھی موٹا ہو جائے گا شیقاق شیقاق. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک میرب سسٹر جی جی شہزانہ سسٹر لیس البر لَيْسَ الْبِرَّ أن تولوا وجوهكم أن تولوا وجوهكم تولوا لم پیش واو لو ٹھیک ہے واو مدہ ہے یہ ڈراپ ہو گیا ہے تولوا وجوهكم تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه حا کو باریک رکھیں گے حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل با کے اوپر کیا ہو رہا ہے وابنا میں کلکلا جی بارک اللہ فیک چلیے ٹھیک ہے جی پڑھ لیجئے وابن السبیل جی ٹھیک ہے جی کنیز فاطمہ وعلیکم السلام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مائک تھوڑا قریب کر لیجئے ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں والمساکین وابن السبیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة زا کو موٹا سختی سے کریں گے اور پیچھے صاد کو پر کریں گے وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حمزہ ہے با کے آگے اس کو سختی سے ہم پڑھیں گے محقق کریں گے وحین البعث بارک اللہ اولئک الذین صدقوا وأولئك هم المتقون جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک جی نادیہ سسٹر جی جی جیسے یہ پوچھنا تھا جو حروف کو پر کر کے پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے جیسے حروف مستعلیہ ہے تو زبان کو اوپر کی طرف کرنا ہے جی آپ کی زبان اوپر کی طرف ہوگی پوری زبان آپ کی جڑ جو ہے زبان کی جہاں سے نیچے ملی ہوئی ہے زبان وہ زبان اوپر اٹھے گی تھوڑی سی اور آپ کا منہ اندر سے پورا گول ہو جائے گا ہوا اور سانس جو ہے منہ میں بھر جائے گی تو وہ حرف موٹا ہو جائے گا جیسے الصلاۃ ہے نا الصلاۃ جیسے یہ پڑھے والصابرین اگر اپنے کسی بھی حرف کی پریکٹس کرنی ہے
حروف تہجی میں کسی بھی حرف کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ الف لگائیں. جیسے آپ صاد کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، حروف مصالیہ میں سے صاد، اس سے ماقبل الف لگائیں گے، اس کے اوپر زبر دیں گے تو حمزہ بن جائے گا. حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر تا ات. اس طرح سے آپ ساری حروف تہجی کی پریکٹس بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ نا ایک قسم کا قرآن حروف ہوتے ہیں نا، وہ ساؤنڈ سے مل کر بنتے ہیں. جو با ہے نا، ہم اس کو با نہیں پڑھتے پورے لفظ میں، ہم با کو جو ہے با نہیں پڑھتے، ہم اب ساؤنڈ پڑھتے ہیں. اب با ساؤنڈ جو ہے، ہم ساؤنڈز نکال کے ہم پورا لیٹر، جو لیٹرز کی ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ بنا کے پورا حرف جو ہے لفظ بناتے ہیں. تو ساؤنڈز کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ والا بہترین طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. بالخیر. جی نادیہ سسٹر، جی شروع سے پڑھتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا کلوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ما رزقناکم، من طیباتی لمبا نہیں کریں گے، تی طیباتی، طیباتی، واشکروا للہ ان کنتم، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، والدم ولحم الخنزیر. جی وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر غير باغ، غیر لمبا نہیں ہوگا، غیر باغ، سوری غیر لمبا نہیں ہوگا، غیر باغ، غير باغ، ولا عاد فلا إثم عليه، ولا عاد فلا اسم عليه، إثم لمبا نہیں ہوگا، إثم عليه، اسم عليه. إن الله غفور رحيم. ان اللہ غفور رحیم. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک نادیہ سسٹر. جی سعیدہ آپ پڑھیے. میں نے پڑھ لیا ہے. چلیے حامدہ آپ نے بھی پڑھ لیا؟ جی پڑھ لیا ہے میں نے بھی نا. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ہم یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.